अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फराह फारूक और प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे डॉक्टर फर्रुख सलीम और फवाद चौधरी। बात करेंगे वजीर आजम के दौरे अमरीका के हवाले से, जहां उन्होंने अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात की और भारत के पाकिस्तान में मुदाखलत के हवाले से शवाहिद भी पेश किए। इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को क्या कुछ मिलने की तवक्कुआत हैं, होने क्या वाला है और आखिर हो क्या रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन ने जजेस की तकर्री के हवाले से सिफारिशात की हैं। यही वो जजेस हैं जो कि आगे चल के सुपीरियर जुडिशरी में जगह बनाते हैं और आईनी इस्लाहात में अपना किरदार अदा करते हैं। तो इन सिफारिशात की क्या अहमियत है और आखिर हो क्या रहा है। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्क भारत में इस वक्त इंतहा पसंदी उरूज पर है। दूसरी जानिब आबादी रकबे के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क कनाडा के नौ मुंतखब वजीर आजम ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि मजहब के नाम पर मुल्क में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। वेलकम बैक। और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम के दौरा अमरीका के हवाले से और सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी इस वक्त अमरीका में ही मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं इस हवाले से क्या सरगर्मियां हैं। आसमा, बेहद शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हमें ये बताइए, आप मुसलसल वहां पर मौजूद हैं, मुलाकात भी हुई है वजीर खारजा से उनकी, ये बताइए हलचल क्या दिखाई दे रही है इस वक्त वहां। हलचल ये है कि अब से थोड़ी देर पहले जो जॉन कैरी के साथ मुलाकात थी उसमें डॉजियर्स दिए हैं पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। अब हमें स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो हैंड आउट है उसका इंतजार है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जो बात आ रही है सामने, जो जराए बता रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के साथ इस बात के ऊपर कि अफगानिस्तान के अंदर जो हक्कानीज हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन विजिबल होने और बाकी जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात करनी है। और यही फोकल पॉइंट रहा है जो गुफ्तगू सेनेटर जॉन कैरी और प्राइम मिनिस्टर के बीच हुई है। तो अभी जाहिर है कि वहां से खबर आनी है, मगर हमारी तरफ से जो खबर आई है वो आपके सामने है। उसमें सबूत पेश किए गए हैं अफगानिस्तान के हवाले से, वजीरिस्तान के हवाले से, यानी फाटा, बलोचिस्तान एंड कराची के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है रॉ की या इंटेलिजेंस। अच्छा आसमा ये बताइए कि ओवरऑल माहौल कैसा है वहां पे, मौसम कैसा है, वज़ीर आज़म साहब का इस्तकबाल क्या क्या हुआ, क्या क्या माहौल है, हमें जरा चुटकुले भी तो बताएं ना, ये तो सीरियस डिस्कशन तो हम करेंगे आगे। हाँ नहीं, माहौल ठीक है। कल परसों तक तो पाकिस्तान की तरफ से हमें लग रहा था कि काफी अंडर प्रेशर किस्म का ये ट्रिप हो रहा था। आज जो मुलाकात हुई है उसमें लगा है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा एक स्टेप आगे गया है और हिंदुस्तान के मामले के ऊपर ज्यादा बात की है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जो वार्मनेस हमें नजर आना चाहिए थी इस ट्रिप की वो हमें नहीं नजर आई, अभी तक नजर नहीं आई। और पाकिस्तान अपने कार्ड खेल रहा है, वो अपने कार्ड अमेरिका खेल रहा है। वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर ज्यादा बात हो, हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर बात हो। वजीर आजम जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और ब्लेयर हाउस में उनकी मुस्तकिल मीटिंग नहीं है, अभी भी बिजनेस काउंसिल के साथ मीटिंग चल रही है। तो दोनों तरफ एक तरह तनाव का इस तरह से माहौल है कि खींचातानी है। अच्छा आसमा, अफगानिस्तान के ऊपर मुतमईन करें जी। आसमा ये फरमाइए कि इस जॉन कैरी की मीटिंग में पीटर लेवॉय साहब भी शामिल थे, वो तो न्यूक्लियर हवाले से उनकी स्पेशलिटी है, तो क्या कोई न्यूक्लियर वाला मामला भी कोई एजेंडे पे है? जी, अभी मेरी सेक्रेटरी खारजा साहब से बात हुई है और उनसे हमने ये बात पूछी थी। उन्होंने ये इस बात की तस्दीक की है और इतना कहा उनकी तरफ से ये आया कि हमने उनको कहा है कि हम एक जिम्मेदार रियासत है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो छोटे हथियार हैं, जौहरी हथियार, उनकी तैयारी के हवाले से पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने की बात हो रही है और डू मोर की सदाएं बहरहाल आ रही हैं कि वो जौहरी हथियार जो हैं उनकी कहीं वो दहशत गर्दों के हाथों में न चले जाएं। लेकिन सेक्रेटरी खारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि हमने ये कहा है कि हमारा प्रोग्राम जो है पुरअमन है। इसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी जॉन कैरी ने। अच्छा आसमा ये भी बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा भी साथ हैं, उनकी मिशेल ओबामा से अलहदा मुलाकात भी होगी मरियम नवाज साहिबा की, या सिर्फ प्रेसिडेंट वो नवाज शरीफ साहब के साथ और प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग में साथ होंगी मरियम बीबी भी, या वो मिशेल ओबामा से अलहदा मुलाकात करेंगी?
ابھی تک تو یہ اطلاع ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں جائیں گی ان کے ساتھ ملاقات میں، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ مشیل اوباما کے ساتھ الگ میٹنگ ہے یا جو پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جو فیملی کی میٹنگ ہے وہ ہوگی. تو لیکن ظاہر ہے کہ مریم یہاں پہ ہیں، ان کی صاحبزادی بھی یہاں ان کے ساتھ ہیں، بلیئر ہاؤس میں سب لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ ان کا پورا وقت بھی ہے، سارے کے سارے بلیئر ہاؤس میں. جی اچھا آسما، یہ فرمائیے کہ کل کی میٹنگ کے اوپر سب کی نظریں ہیں، اس میں کیا پرائم منسٹر صاحب کی اور صدر اوباما کی 1-on-1 میٹنگ بھی ہوگی؟ جی اطلاعات تو یہی ہیں کہ 1-on-1 میٹنگ ہوگی، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ بار بار ہندوستان کے بارے میں بات کرے گا، وہ افغانستان کے اوپر بات کریں گے اور یقین دہانی اور اس حوالے سے. اچھا آسما، آپ نے کہا کہ بار بار یقین دہانی اسی بات کی جا رہی ہے کہ بھارت کے حوالے سے بات ہوگی، اور کچھ خبریں یہ تھیں وزیر اعظم کے امریکہ جانے سے پہلے ہی لابنگ شروع ہو گئی تھی بھارت کی جانب سے. تو کتنا اثر دکھائی دے رہا ہے آپ کو جب بھارت کے حوالے سے شواہد آج بھی پیش کیے گئے، کل بھی بات ہوگی، تو کیا لگ رہا ہے کچھ بھارت کی جو لابنگ ہے وہ کام آ جائے گی یا پاکستان کا بھی کوئی انفلوئنس ہوگا؟ دیکھیے پاکستان کے بھارت نے تو اتنی لابنگ کی تھی کہ نیو یارک ٹائمز تک کے اندر جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہاں پہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہے وہ سب سے پہلے اخبارات کے ذریعے سے اور جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو وہ تو بڑا بھرپور پروپیگنڈا ہے جو کہ ہندوستان کی طرف سے ہے. اور ظاہر ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ہندوستان نے اپنا مقدمہ ادھر پیش کیا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی بھرپور تیاری لگ رہی ہے، ہوئی بھی ہے، اور آج اس پہ بات بھی ہوئی ہے اور پاکستان یقین دہانیاں بھی کروا رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ کی ہے، پاکستان پہ تھوڑی سی ڈپینڈنسی ان کی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ یہ ڈپینڈنسی اس صورت بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیس ٹاکس ہوں یا حقانی زون کے خلاف کارروائی پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور امریکہ یہ بات بہت بخوبی جانتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ. آسما شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور تفصیلاً بتایا آسما نے ڈاکٹر صاحب ہمیں کہ کیا کچھ اب تک ہو چکا ہے، موسم بھی بتایا، کچھ ہلچل بھی بتائی انہوں نے. جی چودھری صاحب، ابھی تک لگتا ہے کچھ خاص ہوا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دو پوائنٹس ہیں جو میں جو آپ کے سامنے میں رکھ دوں. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پوری ہی امریکی قیادت جو ہے وہ اپنے الیکشنوں میں جٹی ہوئی ہے، اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ جب پرائم منسٹر صاحب کی جان کیری صاحب سے میٹنگ ختم ہی ہوئی تھی تو تمام ہی امریکی قیادت جو ہے جس میں پریزیڈنٹ اوباما شامل ہیں، سوزن رائس شامل ہیں، وہ تمام لوگ روز گارڈن وائٹ ہاؤس میں جمع ہوئے جہاں جو بائیڈن صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اگلے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری امریکی قیادت اس وقت بنیادی طور کے اوپر اپنے الیکشنوں میں جڑی ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب اصل میں لاسٹ وہ آخری عالمی رہنما ہے جو اسٹیٹ وزٹ کے اوپر اوباما صاحب کے جانے سے پہلے پہنچے ہیں. تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کا ماحول اس وقت جو ایسا ہے، درونی جو ان کا ماحول ہے سیاسی، وہ ایسا ہے کہ ان کی اپنے ایشوز بڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر. پریزیڈنٹ اوباما کی ایک ظاہر ہے جو ان کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ہے، لیکن امریکن میڈیا کا، امریکن رائے عامہ کا جو لوگ ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ کوئی خاص نظر آتا نہیں ہے نواز شریف صاحب کی تقریر میں. اور اچھا چودھری صاحب، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کلپ ہے اور وہ 1961 کا ہے جب جنرل صدر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے تھے. وہ چھوٹا سا کلپ دیکھ لیجئے اور اس میں اور اب جو ہمارے قیادت کے ساتھ ہوتا ہے اس میں فرق دیکھ لیجئے. دلچسپ. I regard it as a great privilege to have been given the opportunity to address this august body, the most powerful and the most distinguished representative institution in the world. The welcome traditionally reserved by the city for its most distinguished visitors is a ticker tape parade. Tons of confetti and festoons of paper ribbons are showered on President Ayub as he makes his way up the thronged thoroughfare.
The turnout is large and enthusiastic as thousands of New Yorkers crowd to welcome. جی، اور کافی جو ہے وہ اتنی زبردست طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا. بہت بڑی فرق سوچنے والی بات ہے کہ آج سے 54 سال پہلے جب پریزیڈنٹ ایوب وہاں جاتے ہیں، جیسے ہی وہ انٹر ہوئے ہیں، اب وہ عام شہری نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امریکہ کی پارلیمنٹ ہے، وہ کانگریس کے ممبران ہیں. جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو ان کو اسٹینڈنگ اوویشن ملی ہے. جب ان کی تقریر ختم ہوئی ہے تو ساری عام شہری نکلے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ عام نیو یارکر نکلے ہیں اس وقت ایوب خان صاحب کے. میرا کہنا یہ تھا کہ عام شہری نیو یارک میں نکلے ہیں، واشنگٹن میں ان کی پاورفل ترین امریکہ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے اوویشن دی ہے. تو چودھری صاحب سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے لیڈر جایا کرتے تھے اور جو اب لیڈران جا رہے ہیں، ان میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ان کو اتنا ڈیفرنٹلی کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ فواد صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے. ایک تو ظاہر ہے متحدہ پاکستان تھا، اسلامی دنیا کی سب سے بڑی ریاست تھی، اور اصل میں وہ پاکستان کا گولڈن ایرا بھی تھا. بہت زیادہ ایک کمیونزم کا معاملہ چل رہا تھا. مجھے لگتا ہے یہ استقبال وغیرہ بھی سارے جو ہیں وہ مفادات پہ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے بعد میں جب بے نظیر بھٹو شہید بنی تھی تو ان کا بھی کافی استقبال ہوا تھا. پھر پرویز مشرف صاحب گئے تھے تو اس وقت بھی کافی زیادہ پروٹوکول ملا تھا ان کو، لیکن عوامی جو پروٹوکول ملے ہیں 60s میں ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں تھوڑا سا ہم بھٹک بھی گئے ہیں اپنے معاملات سے. اپنا وہ جو ڈائریکشن تھی ہماری وہ بھی صحیح نہیں رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی معاملہ جو ہے وہ ادھر آیا ہے. بہرحال ہمیں انشاءاللہ پاکستان از اے گریٹ نیشن اور ہمیں آگے ہی جانا ہے. چودھری صاحب بالکل صحیح سمت میں آپ جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ اوور ٹائم جو ہے وہ بڑی گر گئی ہے، ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، جیسے باقی سوسائٹی کی باقی ویلیو ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں. اچھا، جو معاشی سمت ہے جو ہماری آج سے 50 سال پہلے تھی، ساؤتھ کوریا کے پلانرز ہمارے آ کے 5 ایئر پلان اور 10 ایئر پلان اس کو کاپی کر کے جایا کرتے تھے. اچھا، ایک اور بہت بڑا فرق جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ قیادت جو پاکستانی قیادت ہے، اگر اس کے اثاثہ جات جو ہیں وہ بیرونی ممالک میں ہوں گے تو ان کے اندر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک قسم کا پیدا ہو جاتا ہے. وہ پاکستان کے مفادات اس طرح بیرونی ممالک میں اور بیرونی ممالک کی قیادت کے سامنے نہیں کر سکیں گے جیسے پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب کر سکے تھے. لیکن اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ایک تو دیکھیں، مجھے تو بڑا شدید اس بات کا غصہ ہے کہ پاکستان کا یہ اگر ہم موجودہ وزٹ پہ آئیں، پاکستان کے فورن آفس نے کس قدر ڈھٹائی سے جھوٹ بولا پاکستان کے لوگوں سے کہ نیوکلیئر کے اوپر کوئی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور ابھی آپ نے جب آسما بی بی سے جو ہے وہ بات کی اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے جو امریکہ کے ماہرین ہیں جو ایٹمی معاملات کو دیکھتے ہیں وہ ہم اس میٹنگ میں موجود تھے، اور انہوں نے یقینی طور کے اوپر جو گفتگو کی ہے وہ وہی ہے جو نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، ڈپلومیٹ میں، ایف پی فورن پالیسی میں جو چھپی ہے. اور یہ وہی ڈائریکشن ہے جس کی طرف کل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی ملیں گے. اور مجھے بہت اس بات کا بھی افسوس ہے کہ اعزاز چودھری صاحب جو پاکستان کے وزیر سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کو یہ اڈاسٹی ہے کہ وہ جو پاکستان کے ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ان کا جو تسلیم کرنا ہے وہ اسلام آباد میں اپنی پارلیمنٹ کے سامنے، اپنی کابینہ کے سامنے، پاکستان کے لوگوں کے سامنے انہوں نے تسلیم نہیں کیا. جو ہی وہ واشنگٹن پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکٹیکل ویپنز ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے اب پریزیڈنٹ آج جان کیری نے جس طرح سے لگ رہا ہے کہ بالکل انہوں نے بات کی ہے اور کہا ہے پاکستان کو جو ہے وہ اس کو محدود کریں. اور کل اوباما صاحب بھی جب ملیں گے، اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ ایجنڈا جو ہے اس میں افغانستان ٹاپ کر رہا ہے. لگ رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو، جس طرح سوزن رائس جب 30 اگست کو یہاں پہ آئی تھیں تو امریکہ نے پاکستان کو چارج شیٹ کیا باقاعدہ، اور اس کے بعد سی ایس ایف کی جو مد میں جو رقم آنی تھی وہ روک لی گئی ہے. اب آپ یہ بتائیے، اس پہ ذرا تھوڑی ڈسکس کریں کہ ٹیسٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ وزٹ کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا ہے؟ دیکھیے چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی کوئی بھی دو ممالک کے درمیان میں نیوکلیئر کے حوالے سے، جوہری اصلاحات کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے تو وہاں پہ اس ملک کی افواج کا جو نظریہ ہے وہ اس کے اندر انپٹ اس کا بہت ضروری ہے. یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، پارلیمان کا بھی، پاکستان کے لوگوں کا بھی آنا ضروری ہے، پاکستان کی پارلیمان کا بھی آنا ضروری ہے، صرف فوج کا کافی نہیں ہوگا.
دیکھیے جہاں تک ٹیکٹیکل ویپنز کا تعلق ہے، لانگ رینج میسائلز کا تعلق ہے، وہ تو فوج کے انپٹ کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی ڈسکشن نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ لگتا ایسے ہے کہ رضوان اختر صاحب، جنرل رضوان اختر صاحب 4 دن وہاں رہے ہیں اور جو لین دین ہونی تھی وہ ان کے ساتھ ضرور ہوئی ہوگی، اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستانی افواج نے جو امریکہ کا پریشر ہے وہ برداشت نہیں کیا، اور شاید امریکن قیادت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی سویلین قیادت کے اوپر تو وہ اپنا روپ جما سکتی ہے اور شاید ان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فارن آفس نے کتنی بار یہ کہا کہ ہم کسی قسم کا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سول قیادت کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی فوجی قیادت کو تو بالکل ہی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے نہیں لگتا اس لیے کہ سول قیادت جو ہے وہ بھی پاکستان میں واپس آنا ہے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا، اور یہ ایٹمی ہتھیار جو ہمارے فورن آفس اتنی بار کیوں کہ فورن آفس نے اتنی بار چودھری صاحب یہ بات اٹھائی کہ وہاں کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوگا، وہ ان کو ڈر تھا کہ اوفر 2 نہ ہو جائے کہیں سے۔ یہ بتائیے پھر سادے الفاظ میں فواد صاحب کے پاکستان کو کیا ملے گا اس دورے کے نتیجے میں، عوام اگر جاننا چاہیں تو؟ دیکھیں مجھے ایک تو یوں لگتا ہے کہ میرے نزدیک جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اور جو پاکستان کی قیادت ہے کیا امریکہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوگی کہ افغانستان کے اندر جو ہمارا موقف ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے بعد امریکہ نے ایک طرف تو آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ اوباما یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو یہاں پہ جو فوج ہے امریکہ کی وہ افغانستان میں رہے گی، لہٰذا اس کے بعد پاکستان کی جو سی ایس ایف امداد ہے جو اس وقت تقریباً $300 ملین ہے جو امریکہ نے روکی ہے، ایک تو وہ بحال ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک جو ٹیسٹ ہے نواز شریف صاحب کے دورے کی کامیابی کا وہ یہ ہوگا کہ امریکہ پاکستان کی کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ بحال کرے اور پاکستان کو وہ پیسے جو ہیں وہ دوبارہ ملنے شروع ہو جائیں، ہم نے اپنے بجٹ میں بھی اس کو ریفلیکٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری کامیابی یہ ہوگی کہ پاکستان کا جو موقف ہے افغانستان کے اوپر اس کو امریکہ وزن دے، اس کو جو ہے اپریشیٹ کرے، اور تیسری کامیابی یہی ہوگی کہ پاکستان وہاں پہ اپنے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کے اوپر ایک پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئے جو بتائے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بالکل انتہائی سیف ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا مطمئن ہے۔ میرے نزدیک یہ 3 ٹیسٹ ہیں نواز شریف صاحب کے دورے کے۔ چودھری صاحب آپ نے ٹیسٹ بہت مشکل رکھ دیے، تینوں ٹیسٹ پورے ہوتے مجھے نظر نہیں آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ افغانستان کے سلسلے میں جیسی پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت امریکہ کو، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کچھ پوزیشن میں آ سکتا ہے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اپنی کوئی بات منوانے کی؟ دیکھیں بروس ریڈل جو ایف پیک کے آپ کو پتا ہے کہ جو اوباما صاحب جب سب سے پہلے آئے تھے یہاں پر پریزیڈنٹ بنے تھے تو جس طرح سے ایک دفعہ ہمیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بڑی تفصیل میں بتایا تھا کہ کس طرح امریکہ جیسے ملکوں میں ایک پالیسی ڈاکومنٹ بنتی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اس طرح کے تھنک ٹینک بھی نہیں بیٹھتے ہیں، اور جو ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ امریکہ چلے گئے ہیں، اور کل پرویز رشید صاحب جب ہمارے ساتھ تھے تو وزیر اطلاعات جو ہیں ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایجنڈا کیا ہوگا، پارٹیکولرلی کس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور جو فارن آفس کا حال ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اعزاز چودھری صاحب نے جو کچھ کیا وہاں پہ جا کے، یہاں پہ فارن آفس کا کیا موقف ہے، وہاں پہ جا کے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو امریکہ نے جو پالیسی ڈاکومنٹ افغانستان کے اوپر بنائی تھی وہ بنائی تھی روفل صاحب نے بنائی تھی، جو بروس ریڈل صاحب نے بنائی تھی، جس کو ایف پاک ڈاکومنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ وہ بروس ریڈل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب اوباما نواز شریف صاحب کو ملیں گے تو وہ ان کو شاید پارٹ آف دا پرابلم تو نہیں سمجھیں لیکن پارٹ آف دا سولوشن بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس کا کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ نہ تو وہ جو نواز شریف صاحب کو اتنی اس طرح یہ سمجھیں گے کہ وہ افغانستان میں جو ان کا موقف ہے اور جو پاکستان کا کیس ان کے وہ پریزنٹ کریں گے وہ مکمل طور کے اوپر وہی حل ہے اور اکارڈنگلی وہی چلے گا، اور نہ ہی وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ ہی صرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور پاکستان ہے، لہٰذا درمیان میں رہیں گے۔ یہ بروس ریڈل صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے BBC کو۔ اب دیکھتے ہیں جب کل اوباما کو ملیں گے نواز شریف صاحب تو وہ کیا بات کرتے ہیں، تو کیا بات ہوتی ہے۔ اور پھر وہی جو پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو کیا کچھ ملے گا کل مزید واضح ہو جائے گا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، بریک پہ سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे कि जजेस की तकर्री के हवाले से पार्लिमानी कमेटी ने नई आईनी तरमीम का मशवरा दिया, जिसके तहत आला अदलिया में जजेस की तकर्री के तरीके में तब्दीली की सिफारिश की गई है। क्या इस खबर की अहमियत है, इस हवाले से पहले जान लेते हैं। फवाद साहब, आपकी तरफ आएंगे, पहले तो समझा दीजिए कि क्या जो है सिफारिश की गई है इस बात। हाँ जी, फरा बात यह है कि पाकिस्तान में जो अदलिया है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक को हम कहते हैं आला अदलिया और दूसरा है ज़ली अदलिया। जो ज़ली अदलिया है वहां पर जो जजेस आते हैं वो इम्तिहान के जरिए आते हैं, एक बुनियादी एग्जाम होता है, वहां से वो जजेस जो हैं दो सतहों पे लिए जाते हैं, सिविल जज की सतह के ऊपर और फिर एडिशनल सेशन जज की सतह के ऊपर। जो हमारी आला अदलिया है यानी हाई कोर्ट की सतह और सुप्रीम कोर्ट, वहां पर बाय नॉमिनेशन जो है वो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ जुडिशियल कमीशन। ये जुडिशियल कमीशन जो है ये 18वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया था और बाद में ये हुआ, इसमें दो जो कमीशंस बनाए गए। एक बनाया गया था जिसमें जो जुडिशरी ने जजेस को नॉमिनेट करना था और उनकी कंफर्मेशन करनी थी पार्लिमान ने। बाद में हुआ ये कि आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, वो पार्लिमान वगैरह के किसी किरदार के ऊपर मुतमईन नहीं थे। एक झगड़ा खड़ा हो गया उस वक्त की हुकूमत के दरमियान और अदलिया के दरमियान, और फिर अदलिया के दबाव के ऊपर हुकूमत ने जो 19वीं तरमीम की, जिसके बाद जजेस की जो किरदार है पार्लिमान का वो तकरीबन खत्म कर दिया गया। अब हुआ ये है बुनियादी तौर के ऊपर, डॉक्टर साहब आपको भी इल्म होगा कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया गया था तो जो चंद पहले फैसले उन्होंने किए, उस वक्त 103 के करीब जो हाई कोर्ट्स के जजेस थे उनको बिल्कुल गैर आईनी तौर के ऊपर निकाल दिया गया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी स्टैंड नहीं लिया, लिहाजा 103 जज जो था जुडिशरी का वो घर चला गया। अब उसके बाद से पाकिस्तान में अदालती क्राइसिस जो है, अदालती बहरान जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो पा रहा और अब भी तकरीबन इस वक्त 60% के 50 से 60% जज जो लगे हुए हैं हाई कोर्ट्स में वो मुस्तकिल नहीं हैं, वो एडिशनल जजेस लगे हुए हैं। और इसके ऊपर एक बड़ा बहरान है कि पाकिस्तान में जब अदलिया के जो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस हैं वो ही मुस्तकिल नहीं है, उनको ही पूरा इंसाफ नहीं मिल रहा, तो बाकी जो है वो जजेस जो है वो 2-2 साल 3-3 साल उनको एक्सटेंशंस मिल रही हैं, मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर एक बहरान है। इसके ऊपर यह हुआ है कि जो पार्लिमान की कमेटी है जिसको फारूक एच नायक साहब अभी हेड कर रहे हैं, उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी और उस सब कमेटी ने अब ये रिकमेंडेशन दी है हुकूमत पाकिस्तान को, जो हुकूमत पाकिस्तान ने फिलहाल पार्लिमान में पेश नहीं की है। उन्होंने कहा है कि जो जजेस के नाम इनिशिएट करने का तरीका है जो अभी इस वक्त एक्सक्लूसिव है विद द जुडिशरी के जो 2-3 सीनियर जजेस होते हैं उनके पास है, उसको उन्होंने कहा है कि आप नाम इनिशिएट करने के लिए एक नई कमेटी तश्कील दें, जिसमें तजवीज ये किया गया है कि मुताल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हों, एडवोकेट जनरल ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंस शामिल हों और बार एसोसिएशन का एक नुमाइंदा जो है वो लिया जाए और ये वो कमेटी हो जो नामों का तायुन करे कि कौन कौन से नाम होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा अगले इलेक्ट कमीशन के लिए, और वो जो नाम है उसको फिर आगे कमीशन को जो है वो रेफर किया जाए और कमीशन उन नामों को देख के फिर अपॉइंटमेंट्स जो है वो करेगा या रिजेक्ट करेगा। चौधरी साहब सादा अल्फाज में बताएं कि जज बनाता कौन है, जजों के नाम कौन शुरू करता है, उनको कॉन्फर्मेशन कौन देता है? अच्छा, 18वीं तरमीम से पहले यह था कि जजों के नाम जो इनिशिएट करते थे वो गवर्नमेंट इनिशिएट करती थी, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस इनिशिएट करते थे और उसको वो जजेस को भेजते थे जो उसको देख के कंफर्म करते थे। 18वीं तरमीम के बाद एक कमीशन बनाया गया जिसमें रूल्स इस तरह के बना दिए गए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आपको पता है जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे वो तो अपने इख्तियार किसी के साथ शेयर करने को ही तैयार नहीं थे, तो लिहाजा किया यह गया कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वही तमाम तर इख्तियारात के मालिक बन गए और 19वीं तरमीम में हुकूमत को लिटरली यूसुफ रजा गिलानी साहब को उस वक्त ब्लैकमेल करके जो है वो वापस किया गया, जिसके नतीजे में हुआ ये कि जो बैलेंस है वो अब ये हो गया है कि जज खुद ही जज लगाते हैं और निकालने का इख्तियार भी सिर्फ जजों के पास है और यही एक बुनियादी वजह है। तो ठीक है, अब जो आपने हमें समझाया और जो थोड़ा बहुत हमें समझ में आया, कुछ मजीद भी जो इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। बेहद शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। हमें ये बताइए कि ये जो आला अदली में जजेस की तकर्री के तरीके में
تبدیلی کی سفارش ہو رہی ہے، ایک تو آنے والے وقت میں اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک سوال ہے، لیکن کیا اس سے کوئی فائدہ آپ کی نظر میں ہوگا؟ دیکھیے، فائدے کا یقیناً اس میں امکان ہے. ججوں کا مقرر کرنا جہاں میں پچھلے اگر آپ 10-20 سال کی تاریخ دیکھیں، جہاں جہاں تبدیلی لائی گئی ہے ججوں کی تعیناتی کے طریقہ کار میں، وہاں یہ کیا گیا ہے کہ ججوں کے علاوہ لوگوں کو ایک موقع دیا گیا ہے، ایک رول دیا گیا ہے ججوں کی تعیناتی میں. مثال کے طور پہ برطانیہ میں ایک جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن ہے، اس میں اکثریت ممبران کی جو ہے وہ نہ جج ہیں نہ وکیل ہیں، وہ عام لوگ ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، بزنس مین ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک جج، اعلیٰ عدلیہ کا جج جو ہے، اس کے جو نظریات ہیں زندگی کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کے فیصلوں میں. جج نافذ تو قانون کرتے ہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہر قانون میں چونکہ تشریح کی گنجائش ہوتی ہے، تشریح کرنے کے لیے ہر انسان، خواہ وہ عام آدمی ہو یا جج ہو. لیکن سلمان مجھے یہ بتائیے گا کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے لیے کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جوڈیشل سروس آف پاکستان ہی انٹروڈیوس کرائی جائے، اور لوگ جس طرح سے ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی آتے ہیں 70% کم از کم ججز جو ہیں وہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ میں آئیں اور ڈسٹرکٹ سے آپ ایلیویٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ صرف نامینیشن کے اوپر آئیں؟ دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خوشائند بات ہو. ہماری جو عدالتیں ہیں ہائی کورٹ سے نیچے کی، ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہم کہتے ہیں، وہاں ایک مخصوص قسم کا اس وقت ماحول ہے اور ایک مخصوص قسم کی وکالت ہے جو وہاں پہ ہوتی ہے. لیکن سلمان، ماحول تو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹس کا ہی چینج کرنا ہے نا. دیکھیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہی کا ماحول چینج کرنا ہے آپ نے، اور جب تک ڈسٹرکٹ کورٹس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے آپ ہائی کورٹس کو ضرورت نہیں، وہاں بالکل ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی میں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو ان معاملات کا تجربہ ہوتا ہے بہرحال وہ ایک اور نوعیت کے جج ثابت ہوتے ہیں. سلمان صاحب کو اگر آپ دیکھیے، وہاں وہ لوگوں کو جج بناتی ہیں، سپریم کورٹ کا ڈائریکٹلی باہر سے بھی لیتے ہیں اور یونیورسٹیوں سے بھی لیتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ پہلے وہ جج رہا ہو 10-20 سال کسی ماتحت عدالت کا اور پھر اس کو سپریم کورٹ میں لیں. جسٹس رابرٹس جن کو چیف جسٹس لگایا بش نے، ان کو جج بنایا اور ساتھ ہی چیف جسٹس بنا دیا سپریم کورٹ کا. سلمان صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جو طریقہ کار ہم اپنائے بیٹھے ہیں ججوں کی تعیناتی کا، اس طریقہ کار میں کیا شفافیت ہے؟ اس طریقہ کار میں کیا میرٹ جو ہے وہ بڑھ کے ابھر کے سامنے آتا ہے یا نہیں؟ نہیں، اس میں یقیناً کباہتیں ہیں اور مشکلات ہیں، اور اس طریقہ کار کو مزید اوپن ہونا چاہیے. اس میں مختلف لوگوں کی آراء کو شامل ہونا چاہیے، صرف ججوں کی رائے کو شامل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی کباہت ہے اس وقت جس کے حوالے سے جوڈیشری خود فکر کا شکار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سینیورٹی کا اصول رائج کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ جج جاتے ہیں جو ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ ہوتے ہیں. اب سپریم کورٹ جو ہے اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، اس میں انتہائی مہارت اور تجربے اور ذہانت اور علم کے لوگوں کو آنا چاہیے، صرف سینئر موسٹ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. اچھا سلمان صاحب، یہ فرمائیے کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک جج تو 8-10 دن رہ کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن کے ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ ججز جو ہیں وہ کئی سال لگے رہتے ہیں. یہ وہ سینیورٹی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا، کیونکہ ہم نے ایک وہ سینیورٹی کا اصول کیا جو بھی سینئر یہاں پہ یہ میں ذرا ایڈ کر دوں یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کہ اس دفعہ جب ہوا معاملہ یہ سینیورٹی کا، تو جو بار ایسوسی ایشن ہے، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار، سبھی کے نمائندوں نے چیف جسٹس پاکستان سے گزارش یہ کی کہ ابھی جو چیف جسٹس ہیں یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں اور جو باقی ججز ہیں، ابھی بہت مختصر عرصے کے لیے وہ جج بنے ہیں، اور جو چند ججز جن کا تجربہ ہے آپ ان کو بھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کے بجائے، جس طرح سے سلمان ابھی بات کر رہے تھے، آپ براہ راست ججز کی تقرری کر دیں سپریم کورٹ میں، اور کئی نام ایسے ہیں پاکستان میں. یہاں پہ شکریہ کریں گے ہم، بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. جی فواد صاحب، یہ بھی بتائیے گا جو طریقہ آپ کہہ رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ سے جو ہے وہ اوپر جاتے جائیں، اور اس میں جو طریقہ کار اب بات ہو رہی ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہے اور کیوں نہیں پریکٹیکلی پاسبل جس کے آپ سجیشن دے رہے تھے؟ فرح، میں ایک لمحے بعد آپ کے سوال پہ آتا ہوں، صرف وہ بات میں مکمل یہ کرنا چاہ رہا تھا جو میں ڈاکٹر صاحب کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو اس دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ بار نے چیف جسٹس پاکستان سے یہ گزارش کی کہ بجائے اس کے کہ وہ چند ججز جن کو تجربہ ہے ہائی کورٹس کا ان کو بھی آپ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیں، آپ براہ راست ججز جو ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لگائیں، تاکہ یہ جو ہائی کورٹس ہیں جس طرح میں نے بتایا
بتایا کہ 103 جج جب آپ نے برطرف کر دیا تو اس کے بعد کتنا بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا ہے افتخار چودھری صاحب کے اس فیصلے کے بعد، جو فوری طور کے اوپر ہائی کورٹس فل نہیں کر پا رہی اور بڑی تعداد میں ججز ابھی بھی وہاں پہ جو ہے وہ مستقل نہیں ہو پائے، تو اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور یہ جو معاملہ ہے یہ دوبارہ وہی ہوا۔ اور ایک جج صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی وہ جو ان کا جو ججی تھی وہ بڑے مختصر تھی، ان کے فیصلے بھی جو ہے وہ بالکل نہیں آئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو جوڈیشل کاؤنسل ہے، کمیشن ہے جس کی طرف سلمان بات کر رہے تھے، اس کی پروسیڈنگز اوپن نہیں ہے، وہ تو میڈیا کے لیے باقی لوگوں کے لیے اوپن ہونی چاہیے۔ جس طرح امریکہ میں جب سینٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور جج اپوائنٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، تو تمام ہی لوگوں کو وہاں پہ سینیٹرز بڑے بڑے سخت جو ہے وہ جرا کرتے ہیں جج کے اوپر، اور وہ جج جب لگتا ہے تو اس کے اوپر ایک پوری کاروائی ہوتی ہے جو آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے طریقے میں جو تبدیلی کی سفارش ہے اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً آپ کو آگاہ کیا۔ بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک پہ سے جب واپس آئیں گے تو کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم کی ترجیحات کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کینیڈا میں ہونے والے انتخابات، اس کے بعد لبرل پارٹی کی فتح، اور سب سے بڑھ کر پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے سامنے جو خبریں ہیں پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے جو مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہمیں جاتی دکھائی دے رہی ہے، اس کے اپوزٹ ہمیں بیان دکھائی دیتا ہے یہ نو منتخب وزیر اعظم جو کینیڈا کے ہیں۔ ڈائیورسٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک میں مذہب کے نام پر کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ انہوں نے انتخاب کے فوراً بعد جب وہ جیتے تو جو تقریر کی اس کے کچھ الفاظ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ Last week, I met a young mom in St. Catharines, Ontario. She practices the Muslim faith and was wearing a hijab. She made her way through the crowd and handed me her infant daughter. And as she leaned forward, she said something that I will never forget. She said she's voting for us because she wants to make sure that her little girl has the right to make her own choices in life and that her government will protect those rights. To her, I say this: you and your fellow citizens have chosen a new government, a government that believes deeply in the diversity of our country. We know in our bones that Canada was built by people from all corners of the world who worship every faith, who belong to every culture, who speak every language. We believe in our hearts that this country's unique diversity is a blessing bestowed upon us by previous generations of Canadians. جی، بہت ہی واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ترجیحات کے تعین کا حق جو ہے وہ کسی بھی ملک کے شہری کو ہے اور جس طرح سے چاہیں وہ اپنی عبادات کو کر سکتے ہیں، مذہب کے نام پہ کوئی تفریق نہیں ہے۔ دیکھیے یہ الیکشن جیتے ہیں فرحت تبدیلی کے نام پہ، اور تبدیلی دو قسم کی ہے۔ اس وقت اکانومی جو ہے وہ کینیڈینز کے ذہن میں سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہے، اس کی ترجیح جو ہے سب سے اوپر ہے، اور دوسرا پرو چوائس۔ نارتھ امریکہ میں پرو چوائس سے مطلب یہ ہوتا ہے، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اگر خاتون کو ابورشن کا حق ہونا چاہیے، وہ اپنی باڈی سے جو کرنا چاہے اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کیمپین میں نقاب کا بھی بار بار جو ہے وہ ذکر ہوا، اور جسٹن ٹروڈو جو ہے جو بھی نئے پرائم منسٹر بنیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی میں پرو چوائس دوں گا، یعنی کہ اگر کوئی خاتون حجاب کرنا چاہتی ہے اور وہ کینیڈا کی شہری ہے تو اس کو حق حاصل ہونا چاہیے، اور ریاست جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہ کرے۔ فواد صاحب، ڈائیورسٹی کو بلیسنگ کہہ رہے ہیں یہ نو منتخب وزیر اعظم، اور ہم پڑوسی ملک کی بات کر لیتے ہیں تو یہی عذاب بنی ہوئی ہے مودی سرکار کے لیے، یا وہاں رہنے والوں کے لیے اگر بات کی جائے تو غلط نہیں ہوگا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، ایک طرف جو ہے وہ گائے کا گوشت کھانے کے اوپر آپ کو موت مل سکتی ہے، اور دوسری طرف جو جسٹن ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی ہر شخص کو حق حاصل ہے، چوائس کا حق حاصل ہے، اور یہی حق جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک ماڈرن ریاست
ریاست کی بنیاد ہے. ان کے والد صاحب بھی جو تھے آپ کو پتا ہے وزیر اعظم تھے, تو اب وہ بھی 1970 میں جب بھٹو صاحب کینیڈا, جب 70s میں بھٹو صاحب نے وہاں کا دورہ کیا تھا کینیڈا کا, تو اس وقت ان کا استقبال ان کے والد صاحب نے کیا تھا. اور پھر ان کے جو والد صاحب ہیں ٹروڈو صاحب, وہ بھی بہت کلوز تھے پرنس کریم آغا خان کے, اور کریم آغا خان صاحب ہی کے دور میں پھر وہاں پر بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کو کینیڈا میں جو ہے وہ مائگریشن بھی ملی, رائٹس بھی ملے. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کا جو انتخاب ہے اس میں تمام ہی ویسے تو جو مائگرینٹس ہیں, جو امیگرینٹس ہیں, انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے, لیکن جو وہاں پر ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے پنجابیوں کی, خصوصاً سکھوں کی, انہوں نے بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ مالی امداد بھی دی ہے, کیونکہ وہاں کا ایک جو بڑا حصہ ہے وہاں پر وہ بہت امیر بھی ہیں, بہت پرانے, وہاں سے 100 سال سے وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں جو سکھ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے آگے سٹوری سنا رہے تھے کہ وہ وہاں پر جب وہ جو سکھ صاحبان ہیں ان کا جہاز وہاں پر پہنچا تو کس طرح سے ان کو جو ہے وہاں پر مائگریشن ملی, اور یہ وہاں سے اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آتے ہی سیریا سے اپنی فوج جو بمبار تیارے ہیں وہ بھی واپس بلا لیے ہیں. افغانستان میں بھی جو چند ان کے فوجی تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا, ایک سمبولک سٹیپ لیے ہیں انہوں نے. اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پر آزادی ہوگی, حجاب کی وہ لینا چاہتے ہیں, حجاب نہیں لیں, کیونکہ پرانے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ اینٹی مسلم جو لاز تھے ان کے اوپر بلیو کرتے تھے. کافی بڑی تبدیلی ہے کینیڈا کے حساب سے کہ لبرل جو تھے وہ نمبر 3 تھے پولز میں, لیکن اب آئے ہیں تو انہوں نے بالکل ہی وہ جس طرح کہتے ہیں کہ پھٹے پن دیے ہیں, 81% ووٹ لے کے آئے ہیں. بہت بڑی کامیابی ہے کینیڈین سول سوسائٹی کی. چوہدری صاحب تھوڑی, یہ 54% ووٹ لے کے آئے ہیں, 184 سیٹیں ہیں ان کے پاس اور نمبر 1 پہ آئے ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں اس کے پیچھے کہ پیئر ٹروڈو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ان کے والد صاحب تھے, اور ان کا پرنس کریم آغا خان سے بھی ایک دوستی کا تعلق تھا. اور جو آپ نے ذکر کیا جو امیگرینٹس آئے تھے وہ 1972 میں جب ایڈی امین نے سارے ایشینز کو نکالنے کا 90 دن ان کو دیے تھے, تو اس وقت پیئر ٹروڈو نے اپنی دوستی کا, پرنس کریم آغا خان نے اپنی دوستی کا استعمال کیا تھا پیئر ٹروڈو کے ساتھ. اور 30,000 اسماعیلی جو اس وقت یوگینڈا میں رہتے تھے ان کو ایڈی امین نے 90 دن کا ٹائم دیا تھا کہ وہ نکل کے چلے جائیں, تو ان کو سب کو پیئر ٹروڈو نے ایکسپٹ کر لیا تھا. اور ابھی دوبارہ سے جسٹن ٹروڈو جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے جو سیرینز کو ایکسپٹ کرنے کا کوٹا ہے وہ بھی 15,000 بڑھا دیا ہے پہلے کی نسبت. لیکن فرا آپ دیکھ رہی ہیں یہ تو ماڈل لگتے ہیں زیادہ ویسے وزیر اعظم سے زیادہ, جو ڈاکٹر صاحب نے یہ پہلے اداکاری بھی کرتے رہے ہیں, باکسر بھی ہیں, تمام تر ان کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیلز آ چکی ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی چل چکی ہیں. جی آپ نے اچھا کینیڈا میں تھوڑا سا میں کینیڈین حکومت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ باقی دنیا سے بڑا ڈیفرنٹ ہے. ان کی جو وفاق ہے اس کے پاس بیسیکلی ڈیفنس اور کرنسی کے معاملات ہیں. وہاں پہ جو 10 صوبے ہیں کینیڈا کے وہ تقریباً خود مختار ہیں بے شمار باقی فیلڈز کے اندر, اور ان کا جو لیڈر الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو وہاں پریمیئر کہا جاتا ہے, یعنی کہ ہر صوبے کا اپنا ایک پریمیئر ہوتا ہے. اور آپ نے سکھوں کا ذکر کیا, جو ایک صوبہ ہے ان کا برٹش کولمبیا, وہاں پہ اجل دوسنگ صاحب ایک پریمیئر الیکٹ ہو چکے ہیں, یعنی کہ ایک سکھ صاحب جو ہیں وہ برٹش کولمبیا کے پریمیئر بھی رہ چکے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ میرا خیال ہے کہ کافی جو فرانس ہے اور جو باقی ملک ہیں جو وہاں پر حجاب کے اور معاملات کے اوپر کافی کچھ سیکھنے کے لیے ہے جسٹن ٹروڈو سے اور ان سے. اور مجھے لگتا ہے کہ کافی ایک کہہ لیں کہ جو ایک لگ رہا تھا کہ ایکسٹریمزم جیت رہا ہے ہر جگہ, اچھی بات یہ ہے کہ ایکسٹریمزم ہار بھی رہا ہے. تو یہاں پہ پہلا جو ان کی ترجیح ہے وہ ریئلی اکانومی ہے, اور اس میں بھی وہ پرو اکانومی ہے, پرو ٹیکس ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ ٹیکس بڑھایا جائے گا کینیڈا کے اندر اور انفراسٹرکچر کے اوپر زیادہ سپینڈ کیا جائے گا. اور دوسری ترجیحات ان کی وہ پرو چوائس والی ہے جس میں وہ سارے شہریوں کو ایک حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جس طرح گزارنا چاہیں ان کو وہ اس طرح گزارنے کا حق ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے 9 سال جنہوں نے حکمرانی کی, کنزرویٹو پارٹی, اس کا کیسے رجحان تھا مسلمانوں کی طرف ڈاکٹر صاحب؟ مختصر دیکھیے, انہوں نے کیمپین میں نقاب کے خلاف نعرہ لگایا تھا,
ان کی اکانومی کا بہت برا حال رہا ہے پچھلے 9 سال. اس کی وجہ شاید اسٹیون ہارپر جو ان کے پرانے والے پریزیڈنٹ تھے ان کے اختیار میں نہ ہو, کیونکہ کینیڈا بہت بڑا آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے. تیل کی قیمت جس طرح گری ہے, کموڈیٹیز کی قیمت جس طرح گری ہے, تو اکانومی کا بڑا برا حال تھا. تو اکانومی کے حوالے سے اور چوائس کے حوالے سے کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ بڑے نیرو وہ پیچھے رہ گئی تھی, اور اب کینیڈینز نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تبدیلی کے نام کے اوپر انہوں نے جسٹن ٹروڈو کو ووٹ ڈالا. صحیح. تو جس طرح کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی تقریر میں کہا کہ مذہب کے نام پہ کوئی تفریق نہیں ہوگی, جو جس طرح چاہتا ہے رہنا, عبادت کرنا, اس کو جو ہے پورا حق ملے گا, اور بھی بہت سارے ان کے پازیٹیو انیشیٹو ہیں جن کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.